बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर। इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन ट्वीट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर की ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा के साथ तल्ख़ कलामी, ये दोनों वाक़यात बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक जगह के ऊपर स्टक हो चुका हुआ है और इसको आगे बढ़ने के लिए मेरा ख़्याल है कि किसी के पास कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है जो हम शेयर कर सकते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। ये दिल गुर्दा ना पाकिस्तान की फ़ौज के पास है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ के पास है। चलें, मैं फ़ौज कहूँगा तो हमारे जो बुरा मान जाते हैं लोग, तो हम इस्टेब्लिशमेंट का जो सही से क्या कहते हैं लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और ना हमारी अदलिया के पास ये वाला हौसला है, ना हमारे सियासतदानों के पास ये वाला हौसला है, ना इमरान खान साहब के पास ये वाला हौसला है। इमरान खान साहब तो इस सारे खाते में बिल्कुल नील बटा नील है, वो ये जुर्रत का मुजाहरा ही नहीं कर सकते। वो हल क्या है वो हम आगे चल के शेयर करेंगे। अभी फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर एक बार फिर जो उनको तालिबान खान कहा जाता था, जो उनको तालिबान का हमदर्द दामे दरमे सुखने अल्फाज में कि जी वो हमायत करते हैं तालिबान की, ये कहा जाता था। हालांकि इमरान खान साहब खुल के हमायत किया करते थे। आज उन्होंने इमरान खान साहब ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है अपने 3 ट्वीट्स में, और लंबा चौड़ा ट्वीट है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। और इन तीनों ट्वीट्स को मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ूँ उस ट्वीट का, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है आसिम मुनीर साहब के दरमियान और जनरल याहिया के दरमियान, शेख मुजीब की पॉपुलैरिटी का और अपनी पॉपुलैरिटी का। और फिर ये बात करते करते वो इस नुक्ते के ऊपर आए हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन जो किया जा रहा है तालिबान के ख़िलाफ़ वो बड़ा जुल्म है। और ये बात करते करते वो इस नुक्ते के ऊपर आए हैं कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी का हमायती है और जो तालिबान मुखालिफ लोग हैं वो उनको खुश करने के चक्करों में अपने ही लोगों को मार रहा है। तो लिहाजा उन्होंने हल ये तजवीज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो दीवार की तरह डट जाएं और मुज़ाकरात का रास्ता निकालें। अमन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ही ये वाले हल निकलते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है इस बात का कि इमरान खान साहब खुल के ये बात कह रहे हैं कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान है और मैं प्रो तालिबान हूँ, मैं तालिबान का हमायती हूँ। अब इसके ऊपर फैसला आपको करना है कि आपको तालिबान चाहिए या फिर आपको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए। तालिबान देखें, ये जितने हैं ना बड़े क्या कहते हैं, इवन के इमरान खान साहब कि जिनको तालिबान का जो नज़रिया है, तालिबान जिस तरह का मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं, तालिबान जिस तरह की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जिस तरह का वो निज़ाम इंसाफ कायम करना चाहते हैं, जिस तरह की वो बच्चों के अंदर तालीम के, औरतों के लिए तालीम नहीं है। और ये ऐसे 2 नंबर लोग हैं कि इनकी अपनी बेटियां बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की बेटियों के लिए इन्होंने स्कूल बंद, तालीम बंद। लेकिन इसके बावजूद जिनको लगता है कि तालिबान ने जो उनका जो नुक्ता नज़र है वो जिस तरह का इनकलाब लाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वो बंदूक के ज़ोर के ऊपर एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, एक ख़ास किस्म की सोसाइटी वो तरतीब देना चाह रहे हैं। तो वो सोसाइटी जो है वो अफ़गानिस्तान में बन चुकी है, वो इस्लामी हुकूमत अफ़गानिस्तान में बन चुकी है। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि तालिबान की हमायत की जाए, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना किया जाए ताकि वो बंदूक के ज़ोर के ऊपर पाकिस्तान में उसी तरह की हुकूमत कायम कर लें, उसी तरह का इस्लाम नाफिज कर लें जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया है। तो भाईजान आप मेहरबानी फरमाएं, आप एक इस्लामी मुआशरे में चले जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं, उठें जाएं, जितने भी हमायती हैं इस सारी गेम के। और इनमें से ज़्यादा हमायती कौन से हैं? जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो यूरोप में बैठे हुए हैं, वो हमायत कर रहे हैं कि हमने इस्लाम नाफिज करना है। भाईजान आप वहाँ पर इस्लाम नाफिज करने के बजाय, या फिर जो पाकिस्तान में इनके हमायती बैठे हुए हैं इमरान खान साहब समेत, आप अफ़गानिस्तान चले जाएं,
بسم اللہ، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ جائیں وہاں پر، وہ جو طالبان نے وہاں پر جو نظام، دنیا کا بہترین نظام جو انہوں نے اپنی طرفوں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، تو وہاں پر جا کے سیٹل ہو جائیں۔ لیکن یہ مدعا اور ہے، مدعا یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کو، وہ چونکہ پولیٹیکل عورت نہیں ہے لیکن مجھے توڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے، ہماری حکومت توڑنے کے لیے یہ جناب ہمارے الیکشن چوری کرے، وہی پرانا سیاپا وہ جو بیان کیا کرتے ہیں، بالکل ایک بار پھر انہوں نے وہی کچھ کہا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو بیسیکلی میں نے جو پہلے آپ سے بات کی تھی کہ چیزیں رکی پڑی ہیں، وہ چیزیں ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک جگہ کے اوپر سٹک ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی سٹک ہیں۔ ایک تو یہ والی خبر ہو گئی، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے کوئی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جائیں تو 2022 سے ان کے جو 9741 پوسٹس ہیں ان کی، تو 2022 سے جب سے وہ جیل گئے ہیں، تو یا جب سے وہ حکومت سے اترے ہیں، 2022 سے اترے تھے نا حکومت میں، ان کی تمام پوسٹ جو ہیں وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ وہ اسٹیریوٹائپ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی گفتگو ہے، تو لہٰذا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انہوں نے جو نئی بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ علیمہ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ساری کی ساری سیاسی باتیں کرتی ہیں، اور پھر کہ میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ارسلان بیٹا اس کو دہشت گردی سے لنک کر دو، اور میری بیوی نہ ٹرانسفر، نہ پوسٹنگ، نہ کوئی نامزدگیاں، نہ تعیناتیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ اس کو بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر لگایا گیا تھا۔ عثمان بزدار کو عمران خان صاحب جانتے تک نہیں تھے، شکل تک سے واقف نہیں تھے۔ جس دن ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، 3 لوگوں کے لیے کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا، اور جس شخص کی طرف وہ آنکھیں آئی کانٹیکٹ کر کے قائم کر کے جس شخص کو عثمان بزدار کہتے ہیں عثمان اندر آؤ میں نے تم سے بات کرنی ہے، وہ بندہ کوئی اور تھا، تو اس نے کہا شرمندہ ہو گئے عثمان بزدار صاحب اندر جاؤ۔ تو یہ جو ہے کہ بشرا بی بی کتنی غیر سیاسی عورت ہیں۔ یہ 26 نومبر کو وہ جو جلسہ، وہ جو جلوس لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئی تھیں، وہ سیاست نہیں تھا، وہ میرا مطلب ہے کہ محفل نعت سی، کیا تھا وہ میلاد ہو رہا تھا، سمپل سیاست کر رہی تھی، اور پہلے دن سے وہ سیاست کر رہی ہیں اور حکومت کر رہی تھیں، عمران خان صاحب کے اوپر کاٹھی ڈالی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو میں نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 نکات کے اوپر عمران خان صاحب کی ساری گفتگو ہے۔ اس میں جو نئی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ عاصم منیر جو ہے وہ طالبان مخالف ہے، وہ طالبان کی مخالف لابی ہے، تو اپنے منہ سے وہ ایک طرح سے اعتراف کر گئے کہ وہ پرو طالبان ہیں، وہ طالبان کے حمایتی ہیں۔ تو اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یار کہ وہ پھر بڑی پرانی بحثیں ہیں، یہ فنامنا پاکستان میں 2000 سے چل رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کیا ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ کس کی جنگ ہے، فلاں کی جنگ ہے، ٹمکان کی جنگ ہے۔ اب بھائی یہ جنگ جس کی بھی تھی، اب یہ طالبان ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، 80,000 پاکستانیوں کے انہوں نے گلے کاٹے ہیں، اور ان کو واپس عمران خان صاحب نے واپس لا کے بسایا، اور آج بھی کوئی 19 طالبان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ 4 میمن میں مارے گئے، 4 جو ہیں وہ دتا خیل میں مارے گئے، اور 1 بنو میں مارا گیا۔ یہ ہمارے لوگوں، ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بزرگوں، مطلب یہ کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ ان کے قاتل ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ ان کو جو روکے گا وہ بیسیکلی طالبان مخالف لابی کے، طالبان مخالف لابی کا کون ہے؟ سر طالبان کن کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر یہ خون خرابہ کر رہے ہیں؟ پروون ہیں یہ چیزیں، ساری کی ساری پروون ہیں، ڈالر لے کے، پیسے لے کے انڈیا کی وہ پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن خان صاحب لہٰذا جہاں پر بھی پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہوگا وہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے، عمران خان صاحب اور ان کے چیلے خوش۔ اگر بی ایل اے والے پاکستان کے اوپر حملہ کریں، فوجیوں کو ماریں، عام شہریوں کو ماریں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سکول بس کے اوپر حملہ کریں، خودکش حملہ کریں، تو عمران خان اینڈ چیلا کمپنی خوش۔ اگر جو ہے وہ طالبان جو ہیں وہ مارے جائیں تو عمران خان صاحب اینڈ چیلا کمپنی پریشان۔
اگر افغانیوں کو پاکستان سے غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے ان کو نکالا جائے تو خان صاحب پریشان، چیلے پریشان۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان بلیڈ کرے گا، خان صاحب اور چیلا کمپنی جو ہے ساری کی ساری خوش ہوگی۔ کیوں خوش ہوگی؟ کیونکہ اس ریاست نے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال دیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا الزام ہے۔ تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں باقی بچا، وہی ریٹرک ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس بھی کرنے کو کچھ نہیں بچا، وہی پرانا ریٹرک ہے۔ نیا کیا ہو سکتا ہے یا آگے کس طرح سے چلا جا سکتا ہے، یہ دونوں جو پارٹیاں، ایک کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کو، ان کو لگتا ہے کہ آپ اسی طرح دباؤ میں رکھ کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو مجبور کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے واپس کندھوں کے اوپر اٹھائیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں چھوڑ کے آئیں، ادروائز میں تو تم کو چین سے نہیں رہنے دوں گا کیونکہ میں تو بڑا پاپولر ہوں۔ اور سر اس پاپولرٹی نو چولہے پانا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان، اور حکومت سے نکل کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں میرے دوست کہ جی وہ عمران خان جب سسٹم سے نکل جائیں گے تو یہ سسٹم جو ہے اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی، جس کی پہلے ہی نہیں ہے، جس سسٹم کی اگر پہلے ہی نہیں ہے تو اس کی قانونی حیثیت آپ سسٹم سے نکل کے کیا اکھاڑ لیں گے اس سسٹم کا، کیا بگاڑ لیں گے اس سسٹم کا، وہ تو پہلے ہی غیر قانونی ہے نا آپ کے خیال میں، تو الٹا اپنا ہی نقصان کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے آگے پاکستان کی جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک انہوں نے سوچا ہوگا کہ جی کیس چل رہے ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، اور جو عدالتیں فیصلہ کریں گی زیادہ سے زیادہ آپ پاکستان تحریک انصاف والے الزام لگا سکتے ہیں عدالتیں مینیج ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا، لیکن کوئی فوجی عدالت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس کو مارشل لا سے بدتر کہنا ہے، یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ نقطہ اسی کے اوپر آتے ہیں کہ ہو کیا سکتا ہے، اور یہ ان کے جگرے جو ہیں وہ کانپ کیوں جاتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے، یہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا ہے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کا نام ECL میں ڈلا ہوا تھا، اس کو نکلوانے کے لیے ایمان حاضر مزاری صاحبہ آج عدالت میں پیش ہوئیں، اور وہاں پر جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ اگر میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو آپ جا کے باہر پروگرام کر دیں گی کہ اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ذرا بہت زیادہ کھل کے بات کر جاتی ہیں، لیکن ان کا اصرار تھا کہ جی کہ میں نے تو جج صاحب جو بھی کہا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں کہا، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جو انہوں نے کہا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں کہ ہارٹ ٹاک ہوئی، سرفراز ڈوگر صاحب کو جج کی حیثیت سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس لیول کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، ہادی صاحب اس کو سمجھائیں ورنہ میں کسی روز اس کو پکڑ لوں گا۔ تو وہ جو پکڑ لوں گا توہین عدالت کی کارروائی، پھر ایمان حاضر مزاری صاحبہ بھی سیدھی ہوگی کہ جی کہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو پھر کر لیں، اگر آپ نے اسی طرح دھمکانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو سرفراز ڈوگر صاحب اس سے پہلے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب درمیان میں پڑے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے اس کیس کے لیے یعنی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کا نام نکلوانے کے لیے متعلقہ کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا، لہٰذا کیس کی سماعت ملتوی ہوگی، لیکن یہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اچھا اس لیے نہیں ہوا کہ یار یہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں یہ لائے گئے، اور جو انقلابی جج ہیں یہ ان کا سد باب کرنے کے لیے لائے گئے۔ میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ جہاں پر گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ گڑبڑ کہاں پہ تھی؟ گڑبڑ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ ججوں کو اچانک سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو پاکستان میں تو ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، پاکستان میں خفیہ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں جو ٹیلی فون بھی ریکارڈ کرتی ہیں، جو ویڈیوز بھی بنا لیتی ہیں، جو مرضی کے فیصلے بھی کرواتی ہیں۔ اس سے پہلے ان میں سے کسی جج کو یاد نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام اور حلال میرے لیے حلال کچھ ہے، آپ کے لیے حرام کچھ اور ہے۔ یا تو کسوٹی ایک ہے، دستور، آئین، لیکن چونکہ ہماری رولنگ ایلیٹ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ وہ آئین اور قانون کو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر فائدہ ہے تو یہ آئین کے مطابق ہے، اگر فائدہ نہیں تو یہ جناب انقلابی ہو جانا۔
تو طریقہ وہی تھا کہ سرفراز ڈوگر کی بجائے چیزوں کو اور طرح سے مینج کیا جاتا. اب وہ جو حکومت ہے انہوں نے جناب آئین کے اوپر عمل کیا, ان کو بھی یاد آ گیا کہ یار کہ یہ بھی آئین ہے, آئین کا حصہ ہے کہ ججوں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگز بھی ہو سکتی ہیں, ان کو بھی یاد آ گیا تھا. تو یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, بس. لیکن پورا سچ بولنے کا حوصلہ یہاں پہ کرے گا کون؟ آپ آئیں, آپ تسلیم کریں کہ ہم جس طرح کیا تھا فوج نے, یہ جب عمران خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا, وہ کیا تھا جی, وہ جب وہ پریس کانفرنس 14 اپریل کی ڈی جی ایس پی آر کی, عمران خان صاحب کی فراغت کے بعد, کہ جی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں نہیں ہے, ہم سیاست میں رہے. آئیں ایک دفعہ کھل کے اعتراف کریں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب حوصلہ کریں اور بتائیں کہ جی کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ سیاست میں اس کا کردار رہا ہے, اور یہ ہم نے خامیاں کی, ہم نے پہلے یہ کیا, پھر نواز شریف صاحب کو لائے, بے نظیر کا راستہ روکنا تھا, زرداری صاحب ساتھ ملے مارے, یہ ہوا وہ ہوا, عمران خان کو لے کے آئے, آئندہ نہیں کریں گے. آئے نواز شریف صاحب بھی پھر میدان میں اور کہیں کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کی, میرا مطلب ہے کہ وفادار تھے ان کے, جنرل جیلانی صاحب کا کردار تھا, لیکن میں نے اس کو دھونے کی کوشش کی, لیکن سائلنٹلی, طریقے کے ساتھ. لیکن یہ ناکافی ہے, ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں اس قوم کے ساتھ, یہ کام کیے ہیں, ماضی میں کیا, غلطی تھی, لیکن یہ بھی ہم نے درست کام کیے اپنی طرف سے, جو بھی کیے بتائیں کہ میں نے فلاں یہ کیا, فلاں یہ کیا, یہ اس کا مطلب, یہ کام کرنے کا مطلب یہ تھا. وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا, میں جو پہلے جو بھی تھا اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں. تو وہ آئیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اب بھی بتائیں کہ اب کیا ہوا تھا, 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا تھا, بتائیں. ملک نہیں چل سکتا تھا, چیزیں نہیں چل سکتی تھیں, شیئر کریں لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا. اور عمران خان صاحب بھی آئیں اور پھر بتائیں کہ 2018 میں ان کی حکومت کیسے بنی تھی. یہ بھی بتائیں کہ ان کو 2014 میں کس طرح سے دھرنے دینے کے لیے کس نے بھیجا تھا. بتائیں کہ اب بھی ان کے ساتھ رابطے میں کون کون تھا, 9 مئی انہوں نے کیوں کیا تھا. لیکن کوئی حوصلہ نہیں کرے گا. یہاں پر کسی کا اتنا جگرا ہی نہیں ہے کہ وہ پورا سچ بولے, اور شاید دنیا میں اتنا سچ کوئی بولتا بھی نہیں. تو لہٰذا معاملات رکے پڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی بھی طرف سے بھی, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے چلنا کس طرح سے ہے, آگے کرنا کیا ہے. پھنسے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.